बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे व्यूअर, ये हमारा अगला व्लॉग है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शराफत अली कादरी हूँ और साईं महमूद बाबा सामने तशरीफ फरमा है। तो पिछले व्लॉग के अंदर हमारी इश्क की बात चल रही थी, तो इश्क के मौजू को मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हुजूर मेरी गुजारिश ये है कि 4 या 5 नाम ऐसे हैं जिन लोगों की सवाल हयात थोड़ा सा मतलब उधर तवज्जो दी है, वो बड़े हैरान कुन मामलात उसके अंदर मैंने देखे हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत सखी शहबाज कलंदर। कारी साहब, आपने अब जो है ना आज ये जो व्लॉग है ये आपके नाम पे है। आज हमने आपसे मेरे नाम पे तो, लेकिन वो हमारे क्या कहते हैं ना, मैं रांझा कर दी, मैं आप रांझा हुई मैनू हीरना आखियो कोई। मैं रांझा कर दी, मैं आप रांझा हुई मैनू हीरना आखियो कोई। जनाब कारी साहब, तुसी भी थोड़ा जा शफकत फरमाओ कि अल्लाह पाक ने तुहानू इल्म बड़ा नवाज़िया है। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी इनायतें हैं। तो मेरे दिल दी ख्वाहिश चाहता कि कारी साहब आज तुसी सानू गुफ्तगू सुनाओ। मुझे ना वो एक बुजुर्ग रहते थे एक जगह पे, जैसे आपसे मुलाकात हुई, आपके पास बैठना शुरू किया, इसी तरह उन बुजुर्गों के पास बैठना उठना था। तो वो एक दिन ना यही सवाल जो मैंने आपसे किया है ना, इश्क वाला सवाल जो किया है, तो यही इश्क वाला सवाल मैंने उनसे किया। तो वो मुझे फरमाने लगे, यार तू क्या समझता है कि इश्क कोई आम चीज़ है या मतलब ये आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है? तो मैंने कहा बाबा जी, बड़े बड़े लोग दावे करते हैं इश्क के, और बड़ी कहती है जी कि हमने इश्क किया है या हमें इश्क हुआ है, या कोई अपने रंग कैसी दुनिया ने बनाए हैं। तो इस तरह के मामलात मैं देख चुका हूँ। तो वो फरमाने लगे, नहीं बेटा, इश्क जो है ये इतना गहरा दरिया है, ऐसी एक गहरी झील है, एक ऐसा गहरा समंदर है कि इसको तो पार करना, अबूर करना या इसके अंदर गोता लगाना जो है ना जी, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्या बात। तो वो फरमाने लगे कि मैंने एक मतलब उन्होंने किसी और बुजुर्ग से ये बात सुनी थी, यानी उनकी इतनी ज्यादा उम्र थी, तो वो कहने लगे जी मैंने किसी और बुजुर्ग से ये बात सुनी है। तो वो कहने लगे जी कि बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमतुर रहमान जो थे, उनसे सवाल किया गया कि हुजूर बाबा जी इश्क के बारे में इरशाद फरमाइए। तो आप देख लें उनके मतलब रंग और उनके वो कंजरों के घर जाके नौकरी करनी और वो सारे मामलात, और उनके ऐसा इश्क था कि आज भी उनके वो जो है ना जी दर अक़दस के ऊपर जो है ना जी धमाल डाली जा रही है। तो वो उनके घुंघरू पहनने और वो सारा सिस्टम। तो वो कहने लगे, बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमतुर रहमान से किसी ने जब ये सवाल किया कि हुजूर इश्क के बारे में इरशाद फरमाएं, तो आप फरमाने लगे, बेटा इश्क का तो पता नहीं है मुझे, हाँ अलबत्ता मैंने इश्क का धुआं देखा है। तो जब उन्होंने ये कहा ना जी कि मैंने इश्क का धुआं देखा है, तो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ये इतने बरगुज़ीदा आशिक लोग हैं और ये फरमा रहे हैं कि जो है ना जी मैंने सिर्फ इश्क का धुआं देखा है। तो पूछा, हुजूर इरशाद फरमाइए वो कैसे, क्या मामला हुआ? तो फरमाने लगे कि मेरे पास एक मेरा मुरीद आया और उसने कहा जी कि मेरी बेटी बीमार है, तो उसको आप दम फरमाएं, उसके लिए दुआ फरमाएं। तो फरमाते हैं जी कि मैंने मराकबा किया और देखा कि मैं देखूं कि इसको कौन सा मर्ज है, इसको कौन सी तकलीफ है, यानी इस बच्ची को कौन सी तकलीफ है, वो मैं मराकबे के अंदर देखूं। तो मराकबे में मुझे नजर आया कि जंगल के अंदर एक दरवेश मलंग, ये जैसे आपने इतनी बड़ी बड़ी जुल्फे रखी हुई, ऐसी बड़ी बड़ी उसकी जुल्फे हैं, और वो बैठा है और वो ये कहता जा रहा है कि चले जाओ फिर ना आना, चले जाओ फिर ना आना। अब आप बड़े हैरान हुए और बारगाह रब्बुल इज्जत में सवाल किया, मराकबे के अंदर ही बारगाह रब्बुल इज्जत में सवाल किया कि मौला मैंने आज तक ऐसा कोई विर्द वजीफा नहीं सुना, ये बंदा बात कर रहा है, ये कैसा वजीफा है, ये कैसी बात कर रहा है? तो मुझ पर वो राज मुनकशिफ किए गए और मुझे इस बात की वजाहत बताई गई कि ये बंदा एक खातून से इसको मोहब्बत हुई, और मोहब्बत कैसे हुई कि ये बंदा
اس کے دروازے پہ جاتا تھا خیرات لینے کے لیے، جیسے گدا کی جاتی ہے، کوئی درویش لوگ بھی گدا کرتے ہیں، کسی کے مطلب جس کے اندر اکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ جیسے لوگ اس کو اس گدا کے اوپر لگا دیتے ہیں، صدا کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی جو میں وہ مر جائے، اس کا تکبر ختم ہو جائے۔ تو وہ مطلب گدا کے لیے حاضر ہوا، تو وہ ایک بچی تھی، اس نے جو ہے نا جی جو خیرات تھی نا، وہ دروازے سے خود دروازے کی اونٹ میں کھڑی تھی، تو ہاتھ باہر نکالا اور خیرات دی۔ تو وہ ہاتھ کو دیکھ کر ہی وہ جو تھا درویش وہ فریفتہ ہو گیا، اب وہ روزانہ آنا شروع ہو گیا۔ تو دوسرے تیسرے دن نا وہ اس بچی کو یہ خیال آیا کہ یہ درویش تو نوجوان ہے اور روزانہ آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس سے تو میری بدنامی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اس کو یہ جملہ کہا کہ چلے جاؤ اور پھر نہ آنا۔ اب پتہ نہیں کون کون سے سلوک کی منزلیں اور عشق کے اسباق لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس لوٹا اور یہی کہتا ہوا لوٹا، چلے جاؤ پھر نہ آنا، چلے جاؤ پھر نہ آنا، چلے جاؤ، اور اس ہاتھ کو تصور کے اندر رکھا، سوچتے سوچتے یاد کرتے، تصور ایسا بنا، ایسا وظیفہ کیا کہ وہ بچی اس کے اتنا زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس بچی کو بٹھائیں اور وہ جو اس کا بار بار اس کا تصور کر کے وظیفہ کر رہا ہے درویش، اس کو بلائیں، یہ اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالے، اس کے ساتھ اس کو اور اس کو ان کی آنکھیں چار ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کا دیدار کر لیں۔ جب ان کا ایک دوسرے کا یہ دیدار کریں گے تو یہ بچی اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کر ایک دعوت کرو، سب لوگوں کو بلاؤ، اور یاد رکھنا فلاں جنگل کے اندر فلاں جگہ پہ ایک درویش رہتا ہے، اس کو ضرور بلانا۔ ساری دعوت اسی کے لیے کی نا، ساری دعوت ہی اسی کے لیے کی گئی تھی۔ تو وہ اس کو بلا کے مطلب وہ ایسے لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ اس کو بٹھا دیا گیا، یعنی کہ وہ وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے نا، کہ یہ بات کھلے بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ تو اب وہ بچی ہر ایک کا ہاتھ دھلاتی جاتی تھی، تو ہر بندہ آتا ہاتھ دھوتا اور آگے مطلب لنگر کے لیے آگے چلا جاتا۔ تو وہ اب ملنگ لائن کے اندر کھڑا ہے، اپنا وہ کھونڈا لے کے کھڑا ہے، نیچے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے، اور کیا کہتا جا رہا ہے، چلے جاؤ پھر نہ آنا، چلے جاؤ پھر نہ آنا، چلے جاؤ پھر نہ آنا۔ وہی یعنی کہ وہ اس کو جو عشق کی لائن کے اندر جو وظیفہ ملا تھا وہی وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کی جب باری آئی تو اب صاف ظاہر ہے کہ اس کو کہا گیا کہ بھائی ہاتھ آگے کرو، تو ہاتھ دھلاؤ۔ اب وہ ہاتھ بھی آگے کر رہا ہے تو پھر بھی یہی کہہ رہا ہے، چلے جاؤ پھر نہ آنا، چلے جاؤ۔ اور جو ہی اس بچی نے اس کے اوپر پانی ڈالا نا، تو اب یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جہاں سے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس طرف بندے کی نظر جاتی ہے، تو اچانک اس کی نگاہ اٹھی، پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جو ہی اس کی نگاہ اٹھی اور ان دونوں کا یعنی محبوب اور محب کی آنکھیں چار ہوئیں، ایک دوسرے کا جو ہی انہوں نے چہرہ دیکھا، جو ہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں سے دھواں نکل رہا تھا، اس کے جو ہاتھوں سے دھواں نکل رہا تھا وہ میں نے محسوس کیا، اور مجھے پتا چلا کہ یہ عشق کا دھواں نکل رہا ہے۔ تو پھر وہ مطلب جو ہی اس کے اوپر پانی ڈلا اور اسے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوا، تو وہ فوراً ہی بچی جو ہے نا اس کی وہ بیماری دور ہو گئی۔ پھر میں نے اس کے والد سے کہا کہ آپ اس بچی کا نکاح اس درویش سے کر دیجئے، تو انشاءاللہ یہ صحت یاب رہے گی۔ پھر ان کا آپس میں نکاح کر دیا گیا۔ تو یہ اگر مجاز کے عشق کی ایسی حالت ہو سکتی ہے، تو جو لوگ اپنے مرشد کو دیکھ لیتے ہوں گے، جنہوں نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، جنہوں نے ایسے ایسے دیدار کیے، تو پھر ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، ان کے معاملات پھر وہ دنیا کا نہیں رہتا، جی پھر وہ دنیا کا نہیں رہتا، دنیا کا نہیں رہتا۔ تو وہیں تو اسی جگہ پہ تو یہ فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہی تو ہے عشق۔ قاری صاحب کیا بات ہے، بہت خوب فرمایا، میرا خیال ہے بہت مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو سن کے۔
تو اس پہ تھوڑا سا توجہ بھی کرنا، غور کرنا، اس کے اندر ایک بہت گہرائی ہے، جو اس گہرائی میں جائے گا وہ بہت کچھ پائے گا۔ تو بابا جی نے ارشاد فرما دیا تو میں نے گفتگو کر دی ہے۔ بہرحال ان کے سامنے یہ چراغ اور سورج والا معاملہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے۔ میری کیا جرت کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے بولوں، لیکن بابا جی کا یہ سب کو حق حکم ہے تھا۔ قاری صاحب، یہ سب کو حق ہے۔ جی تو عام تو ابھی ان کی خاک بھی نہیں بن پائے، تو کاش ہم ان کے قدموں کی حضور خاک یہ بن پائے۔ تو آپ کی عاجزیاں ہیں نا، یہ تو آپ کی عاجزیاں ہیں۔ وہ تو میں کچھ نہ کچھ ابھی تو جان گیا ہوں نا کچھ کہ نہیں اللہ کر پاک پائے، نے آپ کو کچھ کیسی نہیں کر منزل پائے عطا ہم ابھی فرمائی ہے۔ تک۔ بس وہ خدا جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں نا جی، جس کی جتنی محبت بڑھتی چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات کو دیکھ لیجئے، حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے ان کی سوانح حیات کو دیکھ لیجئے، علی بن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش کی سوانح حیات کو دیکھ لیا جائے، کیسا ان لوگوں نے عشق کیا، کیسی ان لوگوں نے محبت۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں نا جی کہ نام تنہاں دا باہو قبر جنہاں دی جیوے، کیسی زبردست بات کی۔ تو ان لوگوں کی محبت، عشق، ان کا انداز، کیسا عشق وہ لوگ کر گئے کہ آج ان کی مزارات کے اوپر جو ہے نا جی آپ کو کئی عاشق بیٹھے ہوئے ملیں گے جو دیدار کے منتظر ہیں اور جو ان کی لگن میں، ان کی محبت میں بیٹھے یہ باتیں بھی تو وہی جانتا ہے نا جی۔ اپنا میاں محمد بخش سرکار نے وہ کلام میں فرمایا نا کہ خاصاں دی بات عامہ کے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد محمد بخشا تے کتے آگے ترنی۔ یہ خاص باتاں جڑیاں خاص لوگ ہی سمجھ سکتے، عاشق لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ انہاں دی یہ روح دی غذا ہے جو اسی بات کر رہے ہیں قاری صاحب، یہ عاشق لوگاں دی روح دی غذا ہے۔ تو عام دنیا دار سنے گا اور بہت عاشق لوگ پے سننے والے سمجھنے والے۔ تو اللہ پاک سب نو توفیق دے حقیقی عشق نو پہچانن دی دعا ہے ساڈی۔ آپ دعا بھی فرمایا کریں اور دوا بھی فرمایا کریں، اور یہ جو ہے نا جی سلسلہ چلتا رہے گا آپ سے ملاقات کا۔ آپ بڑے پیارے انداز میں بات چیت کرتے قاری ہیں، صاحب میرے دل کو بڑی میرا اچھی بھی لا لگتی کے ہے۔ جڑا ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں کچھ وقفہ پی جانا ہے، میں کتے سفر چ نکل جانا ہے، تے لہذا زندگی وفا کیتی تے انشاءاللہ پھر بھی لا کریں گے۔ صحیح تے جی میرے پیارے ویورز، میری طرف سے آپ سب نو السلام علیکم۔ اللہ پاک تھوڑا عشق سلامت رکھے۔ ساڈے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا جڑی دعا دینی ہے نا، سب تو بڑی دعا ہے کہ مولا تیرا عشق سلامت رکھے۔ عشق وہ مقام آگا کہ جتھے سلطان پاک شہنشاہ نے فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ تو عشق وہ مقام ہے کہ جڑا خود ہی سفر طے کردا ہے، خود ہی کراندا ہے، خود ہی استاد ہے، اور ایسے سفر طے کردا کہ سفر طے کرن تو بعد دسدا کہ سفر طے ہو گیا ہے۔ اس واسطے عشق بہت بڑا مقام ہے جی۔ عشق تو جو ہے نا جی، جس کو محبت ہو جائے، جس کو یہ توجہ اللہ ہو جائے، جسے جو اس کے اندر غرق ہوئے ہیں وہی اس کا مقام جانتے ہیں۔ ہاں جی، وہی جو ہے نا جی اس محبت کو، اس پیار کو، اس سسٹم کو وہی لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ میدان کربلا کا جو واقعہ ہے، تو اس معاملے کے اندر اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے، غور کیا جائے، تو کون سی چیز تھی جس نے جو ہے نا جی ہر چیز کو بلائے طاق رکھ کے مولا حسین علیہ السلام صرف اور صرف اسی طرف توجہ ہو گئی کہ وہ فرماتے کچھ بھی ہو جائے، 72 تن شہید کروا کے پھر بھی جو ہے نا جی انہوں نے اپنی اس کو گفتگو کو نہیں بدلا، اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے۔ تو یہ سچا عشق ہے۔ اور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسی پیاری اس کی ترجمانی کی ہے کہ سچا عشق علی حسین دباہو، سر دیوے پر راز نہ بھرنے ہو۔ تو یہ کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو،
انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. اجازت دیجیے. السلام علیکم.